मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सबसे पहले तो सेहत को टाइम दो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ होगा, सेहत नहीं है तो सारे कामों की ऐसी की तैसी। मैं जब रूटीन बनाता हूं ना तो नमाजें और ये तो इस्लाम के अरकान है ना, ये तो करने ही करने हैं, ये तो सेहत पे मुकद्दम रखना है। इसके अलावा जो फराइज वाजिबात से हट के सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करता हूं तो सबसे ऊपर हेल्थ को रखता हूं। किसको बोलते क्यों नहीं भाई? हेल्थ। खाना क्या है और रूटीन क्या होगी आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और ये आपसे भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लानिंग बड़ी खूबसूरत कर ली आपने और आपकी खाने की प्लानिंग है ही नहीं, तो बगैर प्लानिंग के जो खाएगा ना उसकी ऐसी की तैसी। इस खुशफहमी में मत रहो कि इस जमाने में हम जो चाहे खा लें, जो चाहे पहन लें, जैसे चाहे लाइफ स्टाइल रखें, ठीक रहेंगे। इस जमाने, पहले लोग ठीक रह लेते थे, इस जमाने में ठीक रहना मुमकिन नहीं है। मुत्तज़िल्लुहु ला लिया, जो सामने आया खा लिया, ये नहीं हो सकता। अब मैंने घर में उसूल बनाया हुआ है, भाई मुझे खाना देसी घी में पका के दो, नहीं वरना हम नहीं खाएगा। जाओ, अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल में, वरना नहीं खा रहे। जाओ, यहां बदमाशी कर रहा हूं, घर में चलती नहीं है बस एक दफा बोलता हूं फिर खा लेता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? इसी वजह से जो बड़े हैं, माहिरीन हैं, वो प्लानिंग का कहते हैं। अपनी जिंदगी को आप क्या करो? प्लान करो, एक प्लानिंग के तहत लेकर आओ। अभी देखो, मैं अपने एक वाकया बताता हूं। पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरे बहुत सारे काम ऐसे खिचपिच खिचड़ी की तरह उलझ गए। मुझे तफसीर की रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे मसाइल जो जुमेरात और हफ्ते को चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे जामे तो रशीद में मुताला करना होता है सबक पढ़ाने के लिए। एक तकाफुल पे काम आया हुआ है, तकाफुल के ना, उस पर कोई मेरी तहरीर थी, उसको मैंने रीचेक करना है, उसको दोबारा से कंपोज करवाना है। मेरी एक किताब पढ़ी हुई है तलाक़ सलास के बारे में, उसको मैंने यानी कंपोज हो चुकी है, उसको एक दफ़ा एक तस्हीह करनी है आखिरी, फिर वो छापनी है। मैंने किताब लिखी है तलाक़ सलास में, उसमें ये नहीं साबित किया कि कुरान हदीस से 3 तलाक़ें 3 होती हैं। ये साबित किया है कि ये मसला इजमाई है, कोई एक हदीस भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि इकट्ठी 3 एक होती है। इजमाई मसला है, इसमें इख्तलाफ की इजाज़त ही नहीं है। तो काफ़ी पहले लिख ली थी, अब टाइम ही नहीं मिल रहा उसको, वक्त ही नहीं मिल रहा उसको छापने के लिए। और बहुत सारे काम है, घर के बहुत सारे काम है। कुछ यूनिवर्सिटी में जाना है जहां कुछ प्रेजेंटेशन पेश करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो जब आदमी की खिचड़ी पक जाती है ना इतनी सारी, फिर मुर्गियां हैं। अब एक काम ये भी है, मुझे शौक है मुर्गियां पालने का, और ये भी मेरा काम है भाई। मैं इसके बगैर तो मैं तो पागल हो जाऊं। सारा दिन आदमी दिमागी काम में लगा रहे तो ये तो पागल हो जाएगा। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करते ना, तो क्या होता है, उसका नुकसान होता है। गैर मुफीद चीजें ज्यादा आ जाती हैं आपकी जिंदगी में, और मुफीद चीजों को टाइम बोलो नहीं मिलता। अब मुर्गियों को भी मैंने टाइम देना है। वो कैसे टाइम देना है? मुर्गियां जहां अंडा देती हैं वहीं बैठ जाती हैं जाके कुड़ुक होके। अब देखो, ये कोई इंसानियत है यार। एक मुर्गी ने मेरी रीवो कार के पीछे जाके अंडा दे दिया। जो रीवो है ना, ढाला में जहां गार्ड बैठते हैं वहां अंडा दे दिया उसने। अब रोज वहीं बैठ के अंडा दे रही है। 7-8 अंडा देने के बाद कुड़ुक होके वहीं बैठ गई। अब उसको जहां भी उठा के ले जाओ उसने उधर ही, उतनी ढीठ मुर्गी, नस्ली मुर्गियां ऐसे ही होती हैं, वो वहीं बैठ रही। हम हटा हटा के थक गए, वो हट नहीं रही। अब क्या हो रहा है, मेरे साथ कराची में हर जगह बयान के लिए जा रही है वो। हमने कहा ये तो ढीठ है, ये तो हट के। जो नस्ली होती है वो बड़ी ढीठ होती है, जहां अंडा दिया है वहीं बैठेगी वो, चाहे अंडा हो या ना हो। वो कह रही अंडे यहीं ला के रखेगा तो मैं, क्योंकि मुर्गी को डर होता है किसी और के अंडे मेरे नीचे रख देगा ये लाके। जो बहुत नस्ली होती है उनकी बात। आम मुर्गियां तो, मुझे किसी ने मुल्तान से गिफ्ट दी थी, बड़ी खानदानी मुर्गी थी, वो नहीं हटी भाई अपनी जगह से। उसने कहा ऐसी की तैसी, अंडा यहां दिया है वहां बैठ गए तो समझ मुर्गी किसी और के अंडे होंगे, बैठ में जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को निकालूंगी, किसी और के बच्चों को नहीं। तो अब वो जहां हम जा रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं ये मुफ्ती साहब मुर्गी किधर किधर। तो ये भी मेरा एक काम था कि यार इसको मैं क्या करूं भाई, कोई नेट पे सर्च करके कोई ऐसा केज बना दूं, कोई अंडे ला के रख दूं कि हमेशा मुर्गियां वहीं अंडे दें और फिर वहीं बैठें, हमें सहूलत हो जाएगी। ये भी एक काम। मुझे भिंडी बहुत पसंद है। मैंने कहा ऑर्गेनिक भिंडी, मेरे पास जब कच्ची जगह है तो मैं भिंडी क्यों ना लगाऊं। ये भी एक काम। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो दीन दुनिया हर तरह के 20 काम इंसानों के पास होते हैं।
پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متذلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولیں گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, نہیں ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ, اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ, یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے, وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں, یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چلتا. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو, کبھی ڈبو میں, کبھی منہ میں پان اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا, زندگی کیا کر دی, برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی, بلڈ پریشر, اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا, عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی, یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی, اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا, بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول, بھائی بھی گول, ان کے سب, کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے, ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے, پیزے برگر چل رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں, وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں, گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا, جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے, کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا, صحت کی حفاظت کرنے کا, جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پئیں گے, وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دے تھوڑا سا, وہ کوئی بیٹھا ہوا یہاں پہ, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے.
آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے, سمجھ رہے ہیں, مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں, مسجد کے لیے. یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے. میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر, تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں اب شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا, میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو, ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے, میں یہ پالوں یہ پالوں, لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو. شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا, محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی, مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا, جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں, سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, چھپکلی کا بزنس کرے گا, کچھ کتنا گندا پلیت چھپکلی, جائز نہیں ہے, خوب سمجھ رہے ہو چھپکلیوں کا بزنس تو. لیکن اگر جائز بھی ہو تو بھائی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں. تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں, لیکن وہ جس کا آپ کو, اب گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوگا, تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے تو میرے ویژن میں یہ بھی تھا, پلاننگ میں کیا لگانی ہے بھائی, بھنڈی. ٹھیک ہے. اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہوئے ہیں, ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو فائدہ بھی ہو. اب یہ جو بند گوبھی ہے اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو شوق ایسی چیز کو بنا لو نا جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو. کیا خیال ہے؟ دیسی مرغیوں کا شوق, دیسی مرغی کا گوشت کھانے کا شوق پالو, اس بہانے مرغیاں پال لو گے آپ, کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھے. اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلاننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرغیاں جو دانا کھا رہی ہیں, گرتا بہت تھا اتنی. ہم نے پھر کیا کیا, اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا, کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانا ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہیں. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے, پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی, یار کیا کریں یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں, سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا ماشاء. آپ نے کیا کہنا ہے, ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو, جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی, لکھنا, کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا.
آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا, جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے چلے گئے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا, واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی, میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی, ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو, انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کی پلاننگ, میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے, یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں, پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن میرے بھائی, بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے. اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں. اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا نتیجہ, کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا اب افطاری میں. یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک
چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. Mufti Tariq Masood Special.